इस पेंडेमिक हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो परेशान है और हमें जब इस मुसीबत में से हम निकले हैं और कुछ लोग भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो हमें अपनी लाइफ को कैसे रीडिजाइन करना है, कैसे उसको प्लान करना है। तो नेहमी की किताब का मुताला बहुत ही जरूरी है। हम इसको देखेंगे और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक रिव्यू है वो दिया जाए, क्योंकि वर्स्ट टू वर्स्ट स्टडी तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन हम जिसको कहते हैं ना बुक स्टडी, देखिए मुतालिया के मुख्तलिफ तरीके हैं। बुक स्टडी भी है, कैरेक्टर स्टडी है, इसके बाद पैराग्राफ स्टडी है, वर्ड स्टडी है। तो डिफरेंट जो उसके तरीकाकार है बाइबल मुकद्दस को मुताला करने के। तो एक जो उसका जो तरीका है वो है बुक स्टडी। तो बुक रिव्यू भी उसका हम कह सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में देखा होगा कि हम बुक रिव्यू किया करते थे। एक किताब उन्होंने देनी कि अच्छा जी आप इसको स्टडी करें और फिर इस पे नोट्स लिखें, इसका रिव्यू लिखें, समरी जो है वो उसकी दें। तो ये ऐसे ही है। तो हम नेहमिया की किताब को देखेंगे। नेहमिया के नाम का मतलब है ईमान और भरोसा। तो इसमें हम नेहमिया के जो उसके जो ईमान की तस्वीर है उसको देखेंगे, उसके कॉन्फिडेंस को देखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी साथ कैरेक्टर स्टडी भी होगी और नेहमिया के जो हालात थे उन पर भी हम नजर करेंगे, तारीखी तौर पर भी इसको हम देखेंगे। सो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर लें। और मैं चाहूंगा कि एक मैनुअल जो होता है, एक नोटबुक जो होती है उसको तैयार करें और उसमें नोट्स लिखें, ये सारी बातें लिखें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये आपके काम आ सके। तो हम बढ़ते हैं जी खुदा के पाक कलाम की जानिब। और नेहमिया उसका पहला बाब मैं आज तिलावत करूंगा। क्या ही अच्छा होता कि अगर आप फोन करते, अगर आप जूम पर होते मेरे साथ, तो आप इस टेक्स्ट को आप रीड कर सकते थे। तो मैं कल से इसको शेयर करूंगा अपने पेज पे भी। तो अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहें प्रोग्राम में, थोड़ा सा एक ट्रेडिशन से हट के निकलें और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लिया करें, दुआ के वसीले से, तिलावत के वसीले से। तो मैं जूम का जो लिंक है उसको मैं आपके साथ बांटा करूंगा, तो आप जरूर इसमें हिस्सा लें। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में कॉल भी कर सकते हैं 0771899284 पर। और अगर आप मैसेज, क्योंकि जब मैं स्टडी दूं तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम उस पर फोकस करें, तो आप उस दौरान अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है उसको आप भेज सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है उसको ले सकूं और प्रोग्राम के आखिर में हम आपके लिए जो है वो दुआ करेंगे। नेहमिया चैप्टर 1 वर्स 1, नेहमिया की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत। नेहमिया बिन अतलिया का कलाम। 20वें बरस कसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और सीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, आए खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों यानी बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की हैं मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए थे नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर
جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کر دوں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ آئے خداون، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر، اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور شخص کے سامنے اس پر فضل کر، میں تو بادشاہ کا ساقی ہوں۔ خداون کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداون قدوس برحق پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ پھر خداون ہم تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کو سننا چاہتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اس وقت خداون ہم اپنی کم آئیگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی کم عقلی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہوئے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری رہنمائی چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، ہماری زندگی میں پلاننگ کی، ڈیسیژن کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ اچھے پلانر نہیں ہیں، اگر آپ وقت پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے، یہ بڑا اچھا مقولہ بھی ہے، اسٹچ ان ٹائم سیو دا نائٹ۔ اگر آپ وقت پر کوئی کام کر لیتے ہیں، وقت کا ایک ٹانکا بے وقت کے 100 ٹانکوں سے بہتر ہے۔ تو وقت پر کسی کام کو کرنا، پلان کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ پلاننگ، کسی ملک میں آپ دیکھیں گے اگر وہاں پر وہ جو پلاننگ کمیشن ہوتی ہے، پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے پلان جو ہیں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کو ریویو کرتے ہیں، اور پھر اس پہ بجٹنگ ہوتی ہے، اس پہ جو ہے برین سٹارمنگ ہوتی ہے، اور وہ پلان جو ہیں وہ ان پر کام کیا جاتا ہے۔ اور اگر پلاننگ جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اسے ہم انگریزی میں فیزیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی فیزیبلٹی تیار کی جاتی ہے، اس کو پلان کیا جاتا ہے، منصوبہ بندی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بڑی ضروری ہے۔ اس کے پیچھے لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو پلانرز ہوتے ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں، تب جا کے وہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اچھا پلانر ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں ایک اچھے پلانر کے طور پر نظر آتے ہیں۔ خداوند ہمارا خدا ایک اچھا پلانر ہے، وہ ترتیب کا خدا ہے۔ خداوند نے پلان کیا۔ In the book of Genesis, you can read that God created heaven and earth, all the beauty of this universe. In 6 days, God created this universe. اور اس میں ایک ترتیب ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے چاند، سورج، ستارے، سمندر اور یہ تمام چیزیں، پرندے، جانور، خداوند نے ایک ترتیب سے ان کو بنایا، اور پھر خداوند نے انسان کو بنایا۔ خداوند نے انسان کو ایک ارادے، ایک منصوبے کے مطابق خداوند نے اس کو بنایا۔ Then you can see the plan of God in the history. خداوند نے کس طریقے سے تاریخ میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس طریقے سے پلان کیا، حتیٰ کہ ہماری جو نجات کا کام تھا یہ بھی خداوند نے پلان کیا۔ خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا
وہ ابلیس کے سانپ کے سر کو کچلے گا. ایک ٹائم ٹیبل ہے خداوند کا, ایک پلان ہے. اور وہ جو نجات کا خداوند کا منصوبہ تھا وہ خداوند نے کس طریقے سے پورا کیا. اور غلطیوں کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, غلطیوں 4 باب میں, کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا جو کہ عورت سے پیدا ہوا. So you can see the sequence and the plan of God from the beginning. Is everything was in order, plan of God. خداوند کا منصوبہ. تو ہم آج اس بات پر غور کریں گے in the light of this book of Nehemiah, how we can plan our life. ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے پلان کر سکتے ہیں and how we can move further. ایک بات جو میں شروع میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں, nobody can change the past. جو بھی آپ کے ماضی میں ہو چکا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن ماضی کی غلطیوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. Only God has the power to change everything. Even He can change your past. خداوند نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا. زبور 19 بڑی خوبصورتی کے ساتھ, پنجابی میں ہم اس زبور کو گاتے ہیں, پاپ خدا نے چکے ساڈے سٹے دور دراڑے, ہے نا. اور پھر زبور اس سے کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. ہمارے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں تو انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے. So don't stick with your past. We are all weak. We are making the mistakes. But if you live in the guilty conscience, اگر آپ اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے اپنے ماضی کے ساتھ, تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. So پہلی بات اپنے ذہن میں رکھیں, think about your destination. Don't think about your circumstances. Your circumstances can change anytime. God can change your situation, He can change your circumstances, but you need to focus upon your destination, because your destination is very important. آپ کی جو منزل ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. نہمیہ کے نام کا مطلب جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا, faith and trust. اب جب تھوڑا سا ہم ہسٹری کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ نہمیہ کون تھا اور یہ واقعہ کب رونما ہوا. نہمیہ یہودی تھا اور یہ لوگ اسیری میں تھے. 445 قبل از مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اسیری میں چلے گئے. نبوکدنضر نے یروشلم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اور تقریباً 160 سال یہ شہر جو ہے یہ برباد رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بات کو کہ نہمیہ جو ہے یہ قصر سوسن میں تھا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر بادشاہ کا ساقی تھا. بادشاہ جو ہے جو کچھ بھی پیتا تو یہ پہلے اس کو چکھتا تھا اور his life was in risk. اور یہ بڑے آنر کی بات تھی, بڑی عزت کی بات تھی کہ یہ بادشاہ کا ساقی تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ کے حضور جاتا تو بادشاہ جب میں پیتا تو خوش ہوتا تھا اور بادشاہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتا تھا, بادشاہ کی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کرتا تھا. تو یہ کام بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. You can see the boldness of Nehemiah. You can see the picture of his character in this book. ہم نہمیہ کے کردار پر بھی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ نہمیہ جو ہے وہ کیسا شخص تھا. تو یہ بات ہے کہ 445 قبل مسیح کی پیدائش سے پہلے کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شخص جو ہے اس کے پاس وہ لوگ جو کہ سیری میں سے باقی رہ گئے تھے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس آئے اور اس نے یروشلم کے بارے میں ان سے پوچھا کہ بھی یروشلم کے بارے میں بتائیں کیا حال ہے. آج کل بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ the people those who came from Pakistan or India,
they're living in this country. Some people, they took the asylum and they're not able to go back to Pakistan or India. So when somebody is coming from their country of origin, they're asking about Pakistan. Tell us something about our country. Tell us something about our people, how they're living over there. आजकल तो खैर कम्युनिकेशन बड़ी फास्ट है, इतनी जल्द वहाँ पे लोगों को नहीं पता जितना जल्द यहाँ पे वहाँ के हालात के बारे में पता चल जाता है. तो उस दौर में ये एक बड़ी मुश्किल थी और नहमिया को उसके भाइयों ने जो वहां से आए थे, यहूदा से आए थे, और यरूशलेम के बारे में उन्होंने उसे बताया. और उन्होंने बताया कि हमने देखा है कि यरूशलेम की जो दीवारें हैं, उसकी फसील है वो टूटी हुई है और उसके फाटक जो हैं वो जले हुए हैं. तो बड़ी बुरी हालत है जी. तो उन्होंने जब उसको ये बताया तो नहमिया जो है, जब उसको ये पता चला तो उसने लिखा है कि वो बैठ कर रोने लगा और मातम किया और रोजा रखा और खुदा के हजूर गिरियाजारी की. तो पहली बात जो हम इसमें देखते हैं, as soon as he heard the news about the Jerusalem, he started crying. There was a concern, there was a pain for the city of God. तो वो उसके लिए कंसर्न. आज भी देखें कि जैसे यरूशलेम में हालात खराब हुए, और not only the Jewish people but all the world, particularly the Christian, they were very much concerned about the Jerusalem. Some people, they were praying in the churches. Some people, they were crying for the city because their relative was there, their possession was there. तो लोग जो है वो इस बात के लिए कंसर्न थे कि यरूशलेम में सलामती होनी चाहिए, यरूशलेम में जो है वो सुकून होना चाहिए. तो हम देखते हैं कि इसकी मोहब्बत जो है खुदा के शहर के साथ, तो नहमिया जो है वो लिखा है कि उसने रोना शुरू किया और खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, है खुदा आसमान के खुदा, खुदा अजीमो मुहीब, जो उनके साथ मोहब्बत और तेरे हुक्मों को मानता है, अहद और फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ. वो यहाँ पर दुआ करता है. तो नहमिया को एक दुआ गो शख्स के तौर पर हम देखते हैं कि when he heard about the situation of Jerusalem, he started praying in the presence of God. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ना सिर्फ वो इस बात को महसूस करता है अपने दिल में, बल्कि वो अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करता है. Confession of the sin of his nation. अपनी और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करता है. कहता है कि बनी इसराइल के खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया. कलेक्टिव sin of the nation. तो वो अपने और अपने खानदान के गुनाहों का, अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करता है. He is a wonderful intercessor. वो शफायत करता है, इकरार करता है अपने लोगों के बिहाफ पर. कहता है कि हमने गुनाह किया है. और वो फिर खुदावंद को उसके वादे जो है वो याद दिलाता है. खुदावंद तूने हमारे साथ ये वादा किया था कि तू हमें बरकत देगा, तूने हमें मखलसी और रिहाई दी है. तो खुदावंद से इस बात के लिए न सिर्फ अपनी कौम की नाफरमानी का इकरार करता है, उनके गुनाहों का इकरार करता है, लेकिन वो खुदावंद के हुजूर वो दुआ करता है और दरख्वास्त करता है, और खुदावंद जो है उसके हुजूर वो गिरियाजारी जो है वो करता है. अजीजों, जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ भी प्लान करने से पहले हमें खुदा को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू गॉड. उसने ये नहीं किया कि फौरन वो बादशाह के पास चला गया. आगे चलकर हम इस बात को देखेंगे कि उसने क्या किया. लेकिन जो पहला स्टेप था, जो पहला कदम था, वो ये था, when he was crying, he was weeping for the city of God, he was concerned about his people, he came to God. वो खुदावन के पास आया और खुदावन के हुजूर उसने दुआ की, इल्तिजा की. So if you want to plan anything for yourself, for your people, for your family, for your church, first of all, you need to come to God. You need to consider God. You need to seek the advice of God. क्योंकि खुदावन जो है वो एक अच्छा
منصوبہ بندی کرنے والا ہے، ایک اچھا پلانر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ اب ہم ذرا تھوڑا سا اور بھی اس بائبل اسٹڈی کو ذرا ایکسپینڈ کرتے ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں جی ذرا خدا کے پاک کلام کی جانب، اور اس کو اور ذرا تھوڑا سا گہرے طور سے دیکھتے ہیں۔ یعقوب کا خط ہم دیکھیں گے اور اس کا 4 باب، کیوں یہ ضروری بات ہے۔ یعقوب کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت کو، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخ پہ فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے، اور جو کہ بھلائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا اس کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر رلائے نہ کریں۔ بیویئر آف یور سیلف کانفیڈنس۔ بہت دفعہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ کانفیڈنس اچھی چیز ہے، فیتھ اچھی بات ہے، بھروسہ نہمیہ کی طرح کا اچھی بات ہے، بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور کانفیڈنٹ۔ اپنی قوت پر، اپنی عقل پر، اپنی دانش پر تکیہ نہ کریں۔ خداوند کے پاس ہے، خداوند سے منت کریں، کیونکہ خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے، خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ بٹ if you are relying upon your strength, if you are not trusting God، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں یہ سب کچھ کر لوں گا، یہ کون سا بڑا کام ہے۔ اور خداوند کا بندہ یعقوب، جو کہ خداوند کے بھائی تھے، پہلا بشپ تھا یروشلم کا، خداوند کے جٹنے کے بعد وہ خداوند پر ایمان لے کر آیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر کچھ بھی کام کرنا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اچھا جی میں خود یہ کر لوں گا اور میرے لیے کون سی مشکل بات ہے، بلکہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں خداوند کو اہمیت دیں، خداوند کی جو مرضی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ بہت دفعہ ہم جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ خواب ہی رہ جاتے ہیں اگر ہم ان کو خداوند کی مرضی کے مطابق پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتے۔ So in your dreams, in your plans, you need to consult your God۔ خداوند سے آپ مشورہ کریں، خداوند سے بات کریں، اور آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو خدا کا کرنے والا ہے وہ خدا کو کرنے دیں۔ ہم بہت دفعہ خداوند کے کام جو کرنے والے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کہتے نہیں یہ میرے خدا کیا میں خود ہی کر لوں گا، یہ کون سی بات ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے in your planning، ask for help and advice۔ ہمیں خداوند کے حضور اس سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، ایڈوائز لینے کی ضرورت ہے، اور خداوند جو ہے وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہر ایک بات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے سکھاتا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پروورب چیپٹر 24۔ کلے بہادر بننا چنگی گل نہیں، اپنے بازو پر تکیہ کرنا، اپنے آپ پر اتنا بھروسہ کر لینا، یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پروورب چیپٹر 24 خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھڑیاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دنا آدمی زور آور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا جاتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ دیکھیں موسیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بنی اسرائیل سے نکلے اور بیابان میں تھے، اور کام بہت زیادہ ہو گیا اس کے پاس، اور لوگ اس کے پاس آتے تھے مشورہ کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے، تو وہ بیچارہ ٹائرڈ ہو جاتا تھا، برن آؤٹ ہو جاتا تھا۔ تو اب وہاں پر خدا نے اس کو کہا کہ دیکھ تیرے لیے یہ بڑا مشکل ہے، یترو جو اس کا
سسر تھا، اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ چن لے، اور اس نے پھر کچھ جو ہے اپنے مددگار چنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ممالک میں جو کیبنٹ ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو وزیر اعظم کے ساتھ یا بادشاہ کے دربار میں وزیر ہوتے تھے، مشیر ہوتے تھے، آج بھی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ساتھ کام کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ، وی نیڈ ایچ ادر، ہمیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر تو خدا یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ خداوند کے لیے مشکل نہیں تھا، خداوند کے لیے سب کچھ پاسبل تھا، لیکن خداوند نے کیا کیا کہ پہلے اس نے 12 کو چنا، اپنے شاگردوں کو چنا، پھر 70 کو بلایا، پھر اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام کے لیے اس نے ان کو اپوائنٹ کیا کہ جا کر تم لوگوں کو تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ، اور یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ٹیم ورک ہے۔ ہم چرچز میں دیکھتے ہیں جس میں اسٹیورڈز ہیں، ایلڈرز ہیں، جو کہ پاسبانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے۔ ہم کولیکٹیو ایفرٹ کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت مثال جو ہے دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح شاگردوں کے پاس گئے اور وہ تھک گئے تھے اور برن آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے، نا امید تھے، ہوپ لیس تھے، کبھی ساری رات ہم نے جال ڈالا ہے، کوئی مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، جال دھو کے بیٹھ گئے۔ تو خداوند نے ان سے کہا کہ گہرے میں لے چلو۔ تو گہرے میں لے کر جانا ایک اور خطرناک بات تھی کہ سمندر میں گہرے میں لے کر جانا کشتی کو، اس نے کہا جال ڈالو، جال ڈالے اور وہ جال جو ہے مچھلیوں سے بھر گئے۔ تو اب شاگردوں نے جب جال کھینچنے کی کوشش کی تو جال سے کھینچے نہیں جا رہے تھے، بھر گئے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے جو ساتھی تھے دوسری کشتیوں پر تھے ان کو آواز دی کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ تو مچھلیاں بہت زیادہ ہیں، خدا نے کہا فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ کلیسیا جو خدا کا بدن ہے، میں نے پچھلے میں سکھایا تھا کہ اگر ہاتھ کے مجھے پاؤں کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں کے میری آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، تو سارا بدن جو ہے یہ اس کی اہمیت ہے، اور اس لیے ہمیں دوسروں کی ایڈوائس لینا، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور نہمیہ نے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو دیکھیں کہ وہ ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے، اور جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو لکھا ہے کہ نہمیہ اس کا 2 باپ ارتشا بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں اٹھا کر بادشاہ کو دی، سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے، بس یہ دل کے غم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا، اور میں نے بادشاہ کہا بادشاہ میرا ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں وہ جاڑ پڑا ہے، اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک پلان کیا کہ اچھا کب میں بادشاہ سے بات کروں گا، ہے نا۔ تو there was a time when he was presenting that wine، اس وقت جب اس نے بادشاہ کو خوش کرنا تھا تو اس کا چہرہ جو ہے اداس تھا، اور یہ بہت بڑا رسک تھا۔ بادشاہ میں پیتا ہی اس لیے تھا کہ اس کو خوشی دی جائے، اس کو انجوائے کرایا جائے، اور جب ایک شخص جو ہے جو میں پیش کر رہا ہے وہ منہ بنا کر اداس ہو کر اس کے سامنے چلا گیا تو بادشاہ تو وہ ناراض ہو نہیں تھا، لیکن بادشاہ سے پوچھتا کہ کیوں بھائی تیرا چہرہ آج کیوں اداس ہے؟ اس نے کہا اداس تو میں نے ہونا ہی ہے، کیونکہ میرے لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور میرے شہر کے پھاٹک جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، یروشلم اجاڑ پڑا ہے۔ سو ہی سیکنگ ہیلپ اینڈ ایڈوائس۔ بادشاہ جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بادشاہ سے کہتا ہے کہ اچھا تو کب تک آئے گا، کیا کرنا چاہتا ہے، there was different question۔ تو وہ ایک پلان کرتا ہے بادشاہ کے ساتھ مل کر، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے جاؤں گا، اور شہر کو تعمیر کرنے کے بعد میں واپس لوٹ آؤں گا۔ تو بادشاہ اس کو ایک لیٹر دیتا ہے، خط دیتا ہے کہ تو راستے میں جانا تو تجھے لکڑیاں جو ہیں وہ بھی مل جائیں گی۔ اب دیکھیں God is only looking for your availability and he's giving you ability and the resources. When you want to do something for the kingdom of God، جب آپ خداوند کی بادشاہت کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، don't rely upon your resources، ask him and he will help you۔
ابھی ایک نان جوش پرسن جو کہ یہودی نہیں تھا، اس نے کس طریقے سے اس کی مدد کی، اسے لکڑیاں بھی دی، اس کی مدد بھی کی. I had that. That's why this book is very favorite to me. یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے یہ کتاب. It's very close to my heart. Because میری اپنی جو شخصی زندگی ہے، جو ایک روحانی سفر ہے، اس میں میں نے ان باتوں کو تجربہ کیا. When I was busy in the construction of the church in Pakistan, in Gujranwala, I met the high official, corps commander, station commander, اور میں نے ان کے سامنے جب یہ باتیں رکھی کہ جی ہمارا چرچ نہیں ہے، 4000 کی کانگریگیشن، اتنا بڑا چرچ کلیسیا، لیکن وہاں پر بلڈنگ نہیں تھی. جب میں نے ان کے سامنے جانا، اور میں آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں خدا نے کتنی دلیری دی کہ ان کے سامنے، ہائی آفیشل کے سامنے جا کر اپنے قوم کو پریزنٹ کرنا. اور پھر ہم نے جگہ وہاں سے لی، اور وہ جگہ لے کر ان سے نہ صرف جگہ لی بلکہ انہوں نے روپیہ پیسہ بھی دیا، اور آج اس جگہ پر بڑا ہی خوبصورت چرچ ہے گجرانوالہ راولی کے ٹاؤن میں. Sometimes you have to be blunt. خداوند بزدل کو پسند نہیں کرتا. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بزدل جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. آپ کو خداوند کے لیے دلیر ہونے کی ضرورت ہے. موسیٰ کو دیکھیں، فرعون جو کتنا کرخت آدمی تھا، اس کے پاس وہ چلا گیا کیونکہ خداوند نے اس کو بھیجا تھا، خداوند نے اسے اختیار دیا تھا. اور ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے خداوند جو ہے وہ مدد کرتا ہے. جب ہم نے وہاں پر جو جگہ تھی جہاں پر ہم چرچ کرتے تھے اوپن ایئر تھا، اور میں چبوتر پہ کھڑے ہو کر، تو میں 2.5 سال میں وہاں پر دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں وہاں پر عبادت کیا کرتا تھا. تو جب میں اسٹیشن کمانڈر کے پاس گیا تو میں نے کہا جی مجھے چرچ چاہیے. تو اس نے خیر مدد کی. اس نے کہا جی آپ بنائیں گے کیسے؟ میں نے کہا جی کیسے بنانی ہے، بیچارے سب ورکنگ کلاس ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے ایسا. دین ہی گیو اس منی. پھر ہم نے ودن آپ کہہ لیں کہ 2 months میں نے اس روپے پیسے اکٹھا کیا. میرے ساتھ میرے عزیز بھائی دوست نازی جیم تھے. تو ہم نے اس چرچ کے لیے 8 لاکھ روپیہ جو ہے ہم نے ریز کیا، اور ودن 2 months ہم نے چرچ کو جو ہے وہ تمام کر دیا، ختم کر دیا، مکمل کر دیا. When God is on your side، جب خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. I'm really thankful to God for this channel. میں نے ایک موبائل سے، اور وہ موبائل آج بھی میرے پاس ہے، یہ پورا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں اس موبائل کو، کیونکہ اس سے بڑی یادیں میں بستا ہے. اس موبائل سے میں نے اس چینل کو شروع کیا. لوگ ہنستے تھے، لوگ مذاق کرتے تھے، دیکھو جی یہ چینل ہے جی اس کا. لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ ایک انٹرنیشنل چینل بن گیا. خداوند جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے. تیسری اہم بات، when you are going to plan something for your family, for your church, for your community, for your people, don't ignore the opposition. سب کچھ آسان نہیں ہے. خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو ان کی پیدائش سے ہی مخالفت شروع ہوئی. ہیرودیس سے چھوٹے بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو مروا دیا. There was opposition from the Pharisees, from the اب دیکھیں جو فقی فریسی تھے یہ کوئی ایسے لوگ ملحد نہیں تھے، خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، دعا کرنے والے لوگ تھے، کلام کو جاننے والے لوگ تھے، پرانے عہد ناموں کو سمجھتے تھے. وہ غیر قوم نہیں تھے. اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا. عزیزو، ہم بہت کا سوچتے ہیں کہ وہ باہر سے اپوزیشن، وہ فلاں یہ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے اندر سے جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اپنے کمیونٹی میں سے، اپنی فیملی میں سے، اپنے چرچ میں سے تو کڑوی جڑ جو ہے پھوٹ نکلتی ہے اور پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو لوگ تھے، جو فقی فریسی تھے، یہ شریعت کو جانتے تھے، ماننے والے تھے، خدا کو مانتے تھے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں جانتے تھے، مسیح کے بارے میں جانتے تھے وہ آنے والا ہے. لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اور یہاں پر میں کیونکہ اس کی سمری جو ہے وہ دے رہا ہوں آج، پھر میں اس کو اور بھی زیادہ گہرے طور پر پیش کروں گا. میرے پاس 5-6 منٹ رہ گئے ہیں تو میں تھوڑا سا ایک سینیریو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ ہوا کیا تھا. اب یہ وہاں سے نکلتا ہے نہمیہ، اور آ کر یہ اس پر رات کو جو نا اس جگہ پر پہنچ کر تو وہ ایک جانور اس میں لیا، اور اس جانور پر بیٹھ کر
تو اس نے پورا اس کا جو ہے نا دیکھا کہ بھی ہے کیا پرابلم کیا ہے, سچویشن کو دیکھنا یہ بڑی ضروری بات ہے. اس نے جا کر تو اس تمام حالات کو جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو بلاتا اس نے اسیس کیا. اسیسمنٹ جو ہے ان یور پلاننگ فار یور فیوچر, اسیس یور سچویشن, اپنے ریسورسز پر دھیان دے. ڈو یو ہیو ریسورسز اور ناٹ. خدا نے کہا کہ جب کوئی شخص جنگ کرنے نکلتا ہے تو پہلے وہ دیکھے کہ اس کے پاس اتنی فوج ہے کہ نہیں. اگر آپ مکان بنانا شروع کرتے تو آپ دیکھیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہیں, یہ نہ کہ اس کو آدھے میں چھوڑ دیں, یا جب اب جنگ کرنے جائیں تو پھر شکست کھائیں. تو وہ پہلے تمام حالات کو دیکھتا ہے کہ جو یروشلم کی تحصیل ہے وہ توڑ دی گئی ہے. ہمیشہ دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کو, اور تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ. نہمیہ اس کا 2 باب اور اس کی 13 آیت, بلکہ 11 حصہ دیکھتے. اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا, پھر میں رات کو اٹھا, میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا, اس سے پہلے کہ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل جائے. Don't share your dreams with the people those who are not fully convinced about the work of God. یوسف نے کیا کیا, اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے خواب کو بانٹا. They were not that mature. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ جو پولے ہیں مجھے میرے پولے کو چھپ کر سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تو ہم پر حاکم ہوگا, مارو اسے, پھینک دو گڑھے میں. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اسپرچولی میچور نہیں ہے, جو کہ خدا کے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, جو دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے, ڈونٹ شیئر یور ڈریمز ود دیم. ہر ایک کے ساتھ اپنے خوابوں کو نہ بانٹا کریں. اس نے کہا میں نے کسی کو نہ بتایا, اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوار کوئی میرے جانور میرے ساتھ نہ تھا. اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل اجزا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا, اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اس کے پھاٹکوں جو آگ جلوے سے دیکھا. پھر میں نے چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا, اور وہاں سے جان کے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی. بڑی مشکل میں تھا, وہ سارا کچھ اس نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر کیا کیا اس نے, اسے سب کو بلایا, حاکموں کو اور باقی جو کارگزار تھے سب کو بلایا. یہ لکھا ہے 16ویں آیت, اور حاکموں کو معلوم نہ ہو کہ میں کہاں کہاں گیا تھا یا میں نے کیا کیا کیا, اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں نہ کاہنوں نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کارگزار کچھ بتایا تھا, کسی کو کچھ نہیں بتایا. Assess the situation, اور this is very important. تب میں نے ان سے کہا, اب سوال کو دیکھنے کے بعد اب اگر آپ کو پوری سچویشن کا نہیں پتا, آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ حالات کیا ہیں, ہو کیا رہا ہے, ضرورت کیا ہے. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے, کس بات کے لیے اکٹھے ہو. یونٹی از گڈ, but unity for what? پرپز کیا ہے اکٹھا ہونے کا. If you don't know what is your purpose in life, you're not sure about that. How you will share your dreams and your purpose with other people if you yourself you don't know about all these things. تو اس نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا, تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے, اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فضیل بنائیں تاکہ آگے تم ذلت کا نشان نہ رہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا, اور یہ کہ خود بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. سب سے اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا, اور سنبلت خوردنی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو ہم کو ٹٹوں میں اڑانے اور ہمارے ایک کارکر کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو, کیا تم بادشاہ بغاوت کرو گے. تب میں نے جواب دیا کہ جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کامیاب کرے گا, اسی سبب سے ہم جو خود اس کے بندے اب کر تعمیر کریں گے, لیکن یروشلم میں تمہارا نہ کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ beside all the, میں نے پہلے کہا تھا کہ get ready for the opposition. اب ان کو جب اس نے ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ جی, کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, کچھ نے کہا کہ جی کیا تم بادشاہ ٹکر لو گے. آپ کو کبھی بھی 100% اپروول جو ہے وہ نہیں ملتی. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں اور سب آپ کے ساتھ متفق ہوں گے, نو, اٹس ناٹ پاسبل.
یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے خدمت میں، اپنی لائف پلاننگ میں، اپنے خاندان کے منصوبہ بندی میں. شادی بیاہ کرو تو کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے. کبھی ماموں ناراض ہو کے بیٹھ گیا، کبھی چچا ناراض ہو کے بیٹھ گیا، کبھی کوئی اور ناراض ہو کے بیٹھ گیا، کبھی بھائی ناراض ہو گیا. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مخالفت، اور نہیں چھوڑو، یہ کیا کام ہے، یہ کیا. میں نے جب منسٹری میں آنا تھا، بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کام ہے، چھوڑو، بڑے پادری پڑا. ڈسکریجمنٹ. لیکن آپ کو کانفیڈنٹ ہونا ہے. یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ اباؤٹ یور پلانس، اباؤٹ یور ڈریمس. بہت سارے لوگوں نے چینل کے بارے میں بڑی باتیں چھوڑے جی، یہ کیا، کل تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، یوٹیوب پہ جائیں دیکھ لیں سب کچھ، اتنے چینل ہیں جی اتنا. بھائی ٹھیک ہے، اگر ایک نے دکان کھولی دوسرے کا بھی رائٹ بنتا ہے. یہ تھوڑا کہ اگر ایک مارکیٹ کھلی ہے تو آپ دوسرے نہیں کھول سکتے. میں نے پچھلے دنوں آپ کے ساتھ بانٹا تھا اس بات کو. یہ 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن ہے، اور ابھی تک تقریباً ہاف سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے خدا کو قبول کیا. فصل بڑی ہے، مچھلیاں بڑی ہیں، لیکن ہم ان کو لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود ہی اس بات کے لیے کنونس نہیں ہے کہ دیر از نو نیڈ آف ایونجلزم، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ چینل نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس پہ تو ہمیں جو پروگرام ہے وہ بس اس طرح بائبل کے پروگرام ملتے ہیں، یہاں پہ کوئی کوکنگ کے پروگرام نہیں ہے، کوئی سیر و تفریح کے پروگرام نہیں ہے. یہ رسوئی چینل نہیں ہے، یہ بائبل چینل ہے. یہ کوکنگ کا چینل نہیں ہے، اس پہ آپ کو ریز گھوڑوں کی ریز نہیں ملے گی. یہ اس پہ آپ کو کلام ملے گا. ہم خدا کا کلام اس کے ذریعے بانٹتے ہیں. سو اپوزیشن از آلویز دیئر، ڈسکریجمنٹ از دیئر. ان کو مایوس کیا گیا، نہیں. اس نے کہا کہ دیکھو ہم ذلت کا نشان ہے، آج یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے. اور آخری بات جو اس نے کہی نہمیہ نے، کہ آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن تمہارا نہ کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہوگی. یادگار اور حصہ اور حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو خدا ان کے لیے کام کرتے ہیں، انہی کو لوگ یاد رکھتے ہیں. نیور بی ڈسکریج. کبھی بھی مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو کہ لوگ میرے ساتھ نہیں، لوگ میری بات. آپ کو کبھی بھی 100% اپروول نہیں ملے. اگر 10 آپ کے ساتھ ہے تو 90 آپ کے خلاف ہوں گے. اگر 90 آپ کے ساتھ ہے 10 آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہوں گے. کوئی ضروری بات نہیں ہے. ڈونٹ ریلائی آن آل دیز تھنگس. خدا پر بھروسہ کریں. اپنے منصوبہ بندی میں خداوند کو اول درجہ دیں. خداوند سے دعا کریں. چاہے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند پر بھروسہ کریں. خداوند کی مدد چاہیں. خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں. کیونکہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں خداوند کو اول درجہ دیں. خداوند کے آگے نہ چلیں بلکہ خداوند کے پیچھے چلیں. موسیٰ کی بہت بڑی یہ غلطی تھی. کام تو اس نے اچھا ہی کیا، اپنے لوگوں کے لیے اس کا کنسرن تھا، غیرت تھی. اسے دیکھا کہ ایک مصری جو ہے وہ یہودی کو مار رہا ہے، غصہ آ گیا، اس نے مصری کو مارا اور اس کی لاش کو چھپا دیا اور ڈر کے وہ وہاں سے بھاگا. پھر 40 سال بیابان میں اپنے سسر یترو کی وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا. وجہ کیا تھی؟ وہ خداوند کا ٹائم نہیں تھا، وہ اس کی ٹائمنگ تھی. اور جب اس نے اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کیا تو 40 سال اس کو لگ گئے. پھر عزیزوں، اس نے غلطی یہ کی کہ جمپ کیا خداوند کے آگے چلنے. ٹرائی ٹو فالو ہم. خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. میرے پیچھے ہو لے، میرے آگے نہ ہو. بہت دفعہ خداوند کو چاہتا ہے تو میرے پیچھے لگ، میں تیرے پیچھے کیوں لگوں بھائی. خداوند کے پیچھے چلے. چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جا. یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں.
چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ خدا تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کوئی بات بھی ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ خدا ہمیں یہ سکھا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی پلان کریں، جو بھی منصوبہ بنائیں، اس میں تیری مرضی کو اول درجہ دیں۔ خداوند ہمیں گھمنڈ سے، غرور سے، تکبر سے بچا، حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے۔ اجلات سے بھرے ہوئے خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے بہت سارے منصوبہ جات ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، خداوند تو ان میں ان کی مدد فرما۔ اجلات سے بھرے ہوئے خداوند، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تیری کلیسیا جو کہ یروشلم ہے، اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ہمیں تعمیر نو کی ضرورت ہے، ہمیں تجدید کی ضرورت ہے، نئے پن کی ضرورت ہے۔ خداوند سب کچھ تیری قدرت سے، تیری طاقت سے ہو سکتا ہے، تیرے روح سے ہو سکتا ہے۔ خداوند تو ہمیں سمجھا، سکھا، ہماری رہنمائی کر، اپنے پاکوں سے معمول کر، کیونکہ تو نے ہمیں ایک مددگار بخشا ہے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے پیارے خداوند، میں دعا کرتے اس وقت بیماروں کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی تحسین کے لیے جو کہ پاکستان میں ہے، اے خداوند ان کی بہن امبرین کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کے ساتھ ہو۔ اپنے اس بھائی کو اے خداوند تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں۔ اسی طور سے پیارے خداوند میں دعا کرتا ہوں قدوس پاک خدا ڈمپل کے ڈیڈی کے لیے جن کا خداوند آپریشن ہوا ہے، تیری یسوع جی میں سمت کے لیے، ڈمپل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان کے والد سجید کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو، انہیں کامل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پیارے خداوند ہم دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ گھروں میں، ہاسپٹلز میں ہیں، ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، میں اپنے چرچ کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، کلیسیا کے ایک ایک فرد کے لیے، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہو، اس ملک کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں خداوند اس وقت مصیبت زدہ ہیں، بے گھر ہیں، بھوکے ہیں، اور پھر خداوند اس کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیشن میں ہیں، وہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، خداوند ہم ان کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں، تیرا فضل، تیرا کرم چاہتے ہیں۔ خداوند تو اس ملک کی حفاظت فرما، سارا وائرس، ساری پرابلم تیرے یسوع نام میں جاتی رہے۔ خداوند اپنے لوگوں کو سنبھال، بڑی برکت دے، ہر ایک کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں۔ ہر پیر خداوند ہم پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، دیگر ساری کیبنٹ ممبرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام ایونجلسٹ کے لیے، خداوند کے خادموں کے لیے جو تیرے کلام کو تیرے لوگ تک لے کر جاتے ہیں، تمام چرچز کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ہم سب کے ساتھ ہو، اپنے گھرانے کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کر، اپنی جلال، اپنی گواہی اور بزرگی کے لیے ہم سب کو کثرت کے ساتھ استعمال کر، بڑی برکت دے۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، تیرے قدوس یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا وحشی کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کا جنہوں نے اپنا وقت دیا اور اس پروگرام کا حصہ بنے۔ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، آپ اگر ٹائم ملے تو آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، اور اپنے فارغ وقت میں آپ بیٹھ کر تو اس کو پڑھیں، اور اس پہ اگر کوئی کویشچن بھی ہو تو آپ اس کویشچن کو لکھ لیں اور مجھ سے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو اس کتاب کے حوالے سے تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔
ہیو اے بلیسڈ ڈے. اور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ. جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہاں پر اس کو شیئر کریں, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. بائبل ٹی وی گلوبل کو ضرور سپورٹ کریں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آگے بڑھے. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے مادم اور میں جہاں پر ہم اس کو لے کر جانا ہے. تو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.